अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें कुछ तो हैं जनाब मुख्तलिफ मौक़े से जुड़ी हुई, और कुछ हैं जो आपको बेसिकली आगे का मंजरनामा दिखाएंगी। तो काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपको बताएंगे कि अलकातिर ट्रस्ट केस में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि खान साहब को सज़ा सुनाने की तैयारी है। उससे क्या होगा, अलीमा खान साहिबा ने भी आज इसके ऊपर कुछ बात की है, वो भी बात करेंगे। आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, और उन्होंने अपनी जो आबाई ज़मीन है वो जो है वो अवाम के नाम कर दी है। किस तरह, उसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि जी एक नया सर्वे आया है, और वो सर्वे आप लोगों के जो माशी मसाइल है उससे मुतल्लिक इजहार कर रहा है कि सिचुएशन क्या है। ये आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि कोई इतनी मेरा ख्याल है अचंभे की बात नहीं है। सबको पता है कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं और घर का ख़र्चा चल कैसे रहा है। इसके साथ साथ आज कौमी असम्बली में बड़ी धुआंधार तकारीर हुई हैं, और एक कानून साजी भी हुई है जिससे मुतल्लिक आपको डिटेल में बताऊंगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, इन सब खबरों से पहले आपको बता दें कि असद उमर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर थे, और इसके साथ साथ आपको पता है कि साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, आज वो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश हुए तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। इब्तदाई अलामात से ऐसा ही महसूस हो रहा था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। बड़ी मुश्किल से उनको 3-4 लोगों ने कंधों पर उठाकर फटाफट गाड़ी में डाला, और उसके बाद उनको PIC ले गए, और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उनका इस वक्त ट्रीटमेंट जारी है। अल्लाह ताला उनको शिफा दे। लेकिन ये बड़ा दर्दनाक है देखना कि पढ़े लिखे लोग और पाकिस्तान के ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं, आज उनको दहशत गर्द बना के जेलों में ख्वार किया जा रहा है। और साल 1.5 साल हो चला है, लेकिन इन मुकदमात का कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। असद उमर साहब तो उस तरह से किसी मुजाहरे में नज़र भी नहीं आए, और ना उनकी तरफ से कोई ऐसे शवाहिद हैं जो कि कोई कह सके कि जी उन्होंने कोई तोड़ फोड़ की हो या जलाओ घेराव की हो। और उनको देखकर और उनको जानने वाले तमाम लोग ये जानते हैं कि ऐसा उनका मिजाज ही कभी नहीं रहा। बाकी जहाँ तक सियासी वाबस्तगी की बात है, तो वो भी अब वो PTI से काफ़ी अरसे से अपनी अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं, बल्कि वो तो सियासत ही नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत के बावजूद भी उनकी खुलासी नहीं हुई है, और अभी तक भी उनको मुकदमात में खींचा गया है। अगरचे वो कैद नहीं रहे, लेकिन ज़ाहिर है पेशियाँ तो भुगतनी पड़ती हैं, बार बार ज़मानतें करवानी पड़ती हैं, तो जान तो उनकी नहीं छूटी है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो उनसे भी मुतालबात थे शायद इस टाइप के हों कि बानी PTI के ख़िलाफ़ कोई गवाही देनी है, कुछ इस तरह के मामलात, क्योंकि उनकी गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती थी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल थे, तो अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी गवाही आती जो कि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर या इमरान खान के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम आयद करती कि उन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग की है 9 मई की, या किसी भी हवाले से शरपसंदी या इंतशार पसंदी के हवाले से कोई भी चीज़ जो है उसको बाकायदा स्ट्रेटजाइज़ किया वगैरह वगैरह, तो ऐसी कोई बात अगर वो करते तो शायद मुश्किल हो सकती थी। लेकिन उन्होंने शायद कोई मतलूबा गवाही नहीं दी, और बस खामोशी इख्तियार कर ली, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली, और यही वजह है कि इसकी वजह से उन्हें अभी तक भी शायद खुलासी नहीं मिल रही। तो असद उमर साहब के लिए जी हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। कोई भी किसी के साथ भी ज़्यादती हो पाकिस्तान में, नाजायज़ उसके साथ किसी तरह का भी इस तरह उसे अदालतों में घसीटा जाए, मुकदमात में घसीटा जाए, ये नाकाबिल कबूल है और काबिल मज़म्मत है। अब आ जाते हैं जी मुख्तलिफ़ ख़बरों की तरफ। अलकातिर ट्रस्ट केस में कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब को अगस्त के पहले हफ्ते तक ही सज़ा सुना दी जाए। पहला हफ्ता तो ऑलमोस्ट अब वैसे गुजर ही रहा है, लेकिन अगले 8-10 दिनों में सज़ा का इम्कान है। और बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि शायद जिस तरह से इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे, कुछ सॉफ्ट स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब ने दिए, गुडविल जेस्चर्स दिए, तो उसके बाद कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद जो एक मुज़ाकरात की बात चल रही है उसकी वजह से इमरान खान साहब को मज़ीद शायद किसी नए केस में सज़ा ना सुनाई जाए। और इसके अलावा भी इस केस में कोई ऐसे शवाहिद अभी तक मिल नहीं सके जिसकी वजह से बराह रास्त कोई इल्ज़ाम इमरान खान या बुशरा बीबी साहिबा पर साबित हो पाता। तो इस पहले भी खैर जो सज़ाएं सुनाई गई थी उनमें ये तो नहीं है कि इल्ज़ामात साबित हो गए थे। वो जिस तरह सुनाई गई सज़ाएं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन अब की बार ये भी क्यास था कि चूँकि अगर बाहर पीछे कुछ ऐसा चल रहा है, मामलात अगर तय हो रहे हैं, तो शायद इस दफ़ा उन्हें सज़ा ना सुनाई जाए। लेकिन पिछले दिनों जो जज साहब तब्दील हुए उसी से मुझे आइडिया हो रहा था कि ये मामला कुछ और है, इसमें भी उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी।
اور اب بظاہر اگر یہ سزا سنائی جاتی ہے تو اس سے مزید کچھ ٹائم گین کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ سزا پھر آگے لگے گی اپیل میں، اور اس کے بعد پھر اس میں بھی ہیئرنگ میں بھی کچھ سماعتیں لگیں گی اور اس کے بعد ہی سزا معطل ہوگی یا ختم ہوگی، تو اس صورت میں عمران خان صاحب کو مزید کچھ دیر جیل میں رکھنے کی ایک جو لاجک ہے، وہ جواز ہے، وہ فراہم کر دیا جائے گا۔ بظاہر اس کے عمران خان صاحب کو مزید شاید 2-4 مہینے رکھنے کے لیے پلاننگ کر لی گئی ہو، لیکن میرے نزدیک اس کا ایک فائدہ بھی ہوگا عمران خان صاحب کو، وہ یہ کہ جو ابھی آپ بڑی تیزی سے ایک امپریشن ڈیولپ کرتا ہوا دیکھ رہے تھے لوگوں کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیل کر رہے ہیں، تو اگر عمران خان صاحب کے اوپر یہ مزید مقدمات بناتے ہیں یا انہیں مزید سزائیں سنائی جاتی ہیں تو اس سے اس ڈیل کے تاثر کو خود بخود ہی یہ ختم کر رہے ہیں جو یہ بنا رہے تھے۔ کافی دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو حکومتی ٹاؤٹس ہیں وہ خاص طور پر یہ تاثر بنا رہے تھے کہ عمران خان کوئی ڈیل کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ اسی طرح انہیں سزائیں دیں گے تو سب خود ہی کہہ دیں گے کہ بھائی یہ کیسی ڈیل ہے جس میں خود ہی سزائیں بھی سنائے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی ہوگا۔ باقی اگر یہ اس طرح کی کوئی چیز کی طرف جا رہے ہیں کہ معاملات کو بات چیت کے بجائے پھر زور زبردستی سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو کل مشاہد حسین سید صاحب نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ارد گرد جو معاملات ہوئے ہیں، جس طرح سے عوام باہر نکلے ہیں اور لوگوں کو، حکمرانوں کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے، یہ سب بیسیکلی ہمارے لیے بھی اشارے ہیں، لیکن اگر ہم ان اشاروں کو نہیں سمجھ رہے اور ہم پھر بھی بدستور اپنے عوام کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، کمر بستہ ہیں، تو پھر ایک دن ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہمارے ملک میں پھر یہ مناظر نہ ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اور ایک پرامن طریقے سے لوگوں کی جو امنگیں ہیں، خواہشات ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تو اسی میں سب کا فائدہ ہے، ملک کا بھی فائدہ ہے، اور اسی میں جو ہے جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی سیف ایگزٹ اسی میں موجود ہے۔ لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ لڑائی کی ہی تیاری ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ قومی اسمبلی میں آج جو ایک بل پاس کیا گیا ہے وہ براہ راست ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر ایک طرح سے حملہ ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی میجورٹی ججز نے ایک ڈیسیجن دیا ہے اور آپ نے اس فیصلے کو نہ ماننے کا باقاعدہ ایک نہ صرف اعلان کر دیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتا دیا انہیں کہ ہماری طرف سے پورا اعلان جنگ ہے۔ یہ جو آج قانون سازی ہوئی ہے، میں اس کی کچھ آپ کو چیزیں، اہم پوائنٹس بتا بھی دیتی ہوں، لیکن میں ایسے سمجھ رہی تھی اس کو پڑھتے ہوئے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یوں ایک طرف سامنے رکھا گیا اور اس کے بعد دوسری طرف یہ قانون سازی کے لیے بل تیار کیا گیا، مطلب ایک نقطہ جو ہے وہ بیسیکلی اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جو 8 ججز کا فیصلہ ہے، اس کو ٹوٹلی روئن کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ اس کے لیے اس طرح تیاری کر کے باقاعدہ ایک جو نکات ہیں اس کے وہ تیار کیے گئے ہیں، جیسے کہ انہوں نے ایک اس میں جو ترمیم کی وہ کیا ہے کہ اگر کوئی رکن RO کے سامنے بیان حلفی دے کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو وہی حتمی مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ مخصوص نشستیں اسی جماعت کو مل سکیں گی جس نے الیکشن لڑا ہو۔ تو اب یہ دونوں چیزیں کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہیں فیصلے پہ، کیونکہ فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ SIC جس نے بحیثیت جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن یہاں پر اس چیز کو انہوں نے ایڈریس کر دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ SIC کو نشستیں ملیں، تو انہوں نے کہا جی مخصوص نشستیں اسی جماعت کو ملیں گی جس نے الیکشن لڑا ہو۔ تو یہ اس طرح کی ترمیم سازی کر کے انہوں نے بیسیکلی کیا کیا کہ PTI اور سنی اتحاد کونسل دونوں کو ہی ان نشستوں سے فارغ قرار دیا ہے۔ تیسرا انہوں نے کیا کہا ہے کہ پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہ کرانے والوں کو آزاد ہی تصور کیا جائے گا۔ اب بیسیکلی وہ تمام لوگ PTI کے ممبرز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے پارٹی سرٹیفکیٹ لیا نہیں گیا یا انہوں نے کنفیوژن کی وجہ سے جمع نہیں کرایا، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا کہتا ہے کہ بھئی وہ آزاد نہیں تھے، وہ مس انٹرپریٹیشن کی گئی پرانے فیصلے کی، بلے والے نشان کے فیصلے کی۔ تو اس بات کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے یہ قانون سازی کر دی کہ جناب صرف پارٹی سرٹیفکیٹ جو جمع کرائیں گے وہی پارٹی کے تصور ہوں گے، باقی سب آزاد تصور ہوں گے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ایک اور جو قانون سازی کی، مقررہ مدت میں لسٹ جمع نہ کرانے والی جماعت کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، وہ اس کی حقدار نہیں ہوگی۔ تو یہ بیسیکلی جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کے لیے ایک طرح سے قانون سازی کی گئی کہ جی انہوں نے پہلے چونکہ مخصوص نشستوں کی فہرست فراہم نہیں کی تھی تو لہٰذا ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، تو اس طرح سے ادھر کا دروازہ بند کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ مقررہ مدت میں ایک سیاسی جماعت سے وابستگی کا اظہار قابل تنسیخ ہوگا
ناقابل تنسیخ ہوگا. مطلب یہ کہ اگر آپ ایک دفعہ ایک سیاسی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، 15 یہ جو شروع کے 3 دن ہوتے ہیں اس میں ملتا ہے وقت یہ کسی بھی آزاد رکن کو کہ وہ کسی جماعت میں شامل ہو جائے. تو جو ایک دفعہ ایک جماعت میں شامل ہو جائے گا اس کے بعد اس کو کینسل نہیں کیا جا سکے گا. تو یہ پھر سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو 41 ارکان جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شرکت کر لی تھی وہ جو ہیں وہ واپس اب نہیں جا سکتے. پھر اس ساری جو امینڈمنٹ کو انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے ماضی سے اس کا اطلاق کیا ہے. اب یہ کہیں پہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ قانون سازی میں کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ماضی سے اطلاق کر دیں. اس طرح تو آج میں کبھی حکومت میں آؤں تو میں بھی پھر کوئی پرانے 10 سال پرانے کسی چیز میں کسی کو فکس کرنا چاہوں تو میں وہاں اس حساب سے کوئی قانون بنا دوں. تو ایسا نہیں ہوتا. جب کوئی بھی جرم سرزد ہوا ہو یا کوئی بھی واقعہ کسی خاص تناظر میں پیش آیا ہو تو جو اس وقت کے لاگو قوانین ہوتے ہیں انہی کے تناظر میں ان کو پرکھا جاتا ہے، اسی کے مطابق اس پہ سزا یا جزا دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ماضی کے حوالوں سے جو ہے بیٹھ کے قانون سازیاں کرتے پھریں. تو اب اس بنیاد کے اوپر ہی خالی اس میں تو ویسے کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ قانون سازی فارغ ہو سکتی ہے، جس میں ایک تو بدنیتی کا ایلیمنٹ صاف شامل ہے کہ جو خود حکومت میں ہیں لوگ وہی بیٹھ کے قانون سازی کر رہے ہیں اس لیے کہ جی وہ مخصوص نشستیں کسی دوسرے کی ہڑپ کر جائیں. تو پہلے تو اس میں بدنیتی ہے. دوسرا یہ جو پرانا یعنی قانون لگا کے اس کو پرانے ماضی کے مقدمات کے اوپر اگر آپ اس کو لاگو کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پھر وہی آ جاتا ہے کہ آپ نے جو بنیادی اسپرٹ ہے قانون کی اسی کو ہی اڑا کے رکھ دیا. تو ٹیکنیکلی بھی اس کو فارغ ہونا پڑے گا. اور تیسرا ان کا مقصد کیا ہے کہ صرف یہ بیانیہ بنانا، کیا کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چیلنج ہوتا ہے جو کہ بیرسٹر گوہر نے آج اسمبلی میں کہا ہے کہ ہم چیلنج کریں گے، تو اس صورت میں یہ کیا کہیں گے؟ اگر یہ سپریم کورٹ اڑا دے گی قانون سازی تو پھر یہ کہیں گے کہ دیکھا جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ بیسیکلی اب پارلیمنٹ کی جو بنائی ہوئی قانون سازی ہے اس کو اڑا رہی ہے، تو یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. اور یہ الزام لگائیں کہ دیکھیں انہوں نے پہلے آئین ری رائٹ کیا اور اب جو ہے یہ ہمارا حق ہے کہ قانون سازی تو پارلیمنٹ نے کرنی ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ والا پھر منجن لے کے یہ مارکیٹ میں آ جائیں گے اور پھر اس کو دن رات پیٹیں گے اور جو ان کے ہرکاریں ہیں وہ ان سے زیادہ پیٹیں گے. اور اس طرح یہ پورا ایک تاثر بنائیں گے کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت حکومت کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہی ہے اور ان سے جو ان کا حق ہے قانون سازی کا وہ چھینا جا رہا ہے. یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ قانون سازی جو سراسر بدنیتی پر مبنی ہے اور جو آپ نے سپریم کورٹ کے حق کے اوپر جو ایک شب خون مارا ہے، حملہ کیا بیسیکلی، کیونکہ سپریم کورٹ کا بھی حق ہے کہ جو فیصلہ اس نے دیا اس پہ امپلیمنٹ ہو، لیکن آپ نے اس کا حق چھینا ہے، وہ ان کو یاد نہیں ہوگا. یہ اس وقت یہ رولا مچائیں گے کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ نے ہمارا حق چھین لیا، ہماری قانون سازی کو کالعدم قرار دے دیا. لیکن یہ ساری چیزیں بدنیتی پر مبنی ہیں اور یہ کبھی بھی فروٹفل نہیں ہو سکتی، یہ بات تو طے شدہ ہے. اب آ جاتے ہیں جی آگے کہ ادھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کر رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن کے لیے بالکل کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. 2-3 عجیب و غریب قسم کی خبریں ہم سن رہے تھے. کل حسنات ملک صاحب بھی بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اتنے پرسنل ہو گئے ہیں قاضی صاحب کہ جو پرسنل سٹاف ہے سینئر ججز کا، منصور علی شاہ صاحب کا یا منیب اختر صاحب کا، ان تک کو فارغ کر رہے ہیں، انہیں تنگ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو قانون سازیاں ہیں بہت سے لوگ تو یہ تک بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو مشاورت ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس میں شامل ہے. اور اب جو اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے امیج بلڈنگ کے لیے بھی بڑا زبردست کام کیا ہے. اور جناب انہوں نے اپنی کوئی 6.25 کنال اراضی ہے جو کہ وقف کر دی ہے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے. اور اس خبر کو جناب بڑا پیٹا جا رہا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا بندہ تو کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جس نے اپنی 6 کنال اراضی جو ہے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اس کو اٹھا کے عوام پاکستان کے لیے وقف کر دیا ہے. اب یہ ایک اتنی عجیب بات ہے، میں اس بات کو یہ تو نہیں کہتی کہ جی انہوں نے وقف کیا ہے تو یہ بڑی کوئی غلط کام ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ کہ اس طرح تو دن رات بہت سے لوگ ہیں جو بہت چیریٹی ورک کرتے ہیں اور پتہ نہیں نہ جانے لوگوں نے کتنا لوگوں کو سرو کیا ہے، عوام کو سرو کیا ہے. تو کیا ان کی اس طرح سے خبریں چل رہی ہوتی ہیں؟ تو یہ خبریں چلوانا ہی اٹ سیلف یہ بتاتا ہے بیسیکلی کہ یہ صرف امیج بلڈنگ کے لیے ہو رہا ہے. میں آج سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی، مختلف صحافی اس بارے میں ٹویٹ کر رہے تھے کہ اعتزاز احسن صاحب نے تو نہ جانے کتنی بڑی زمین جو ہے وقف کی ہے جس میں انہوں نے بوائز اسکول اور گرلز اسکول جو ہیں وہ تعمیر کروائے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ تو خود اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی نہ کوئی جو فلاح و بہبود کے ادارے ہیں بنا دیتے ہیں. پھر آپ ملک ریاض کو دیکھ لیں، انہوں نے تو بہت چیریٹی کا کام کیا ہوا ہے، کتنی زمینیں انہوں نے لوگوں کو فلاحی کاموں کے لیے دی ہیں. تو یعنی یہ سب چیزوں کی کیا اب آپ اٹھا کے کیا مشہوری کریں گے، تشہیر کریں گے اس لیے کہ جی آپ بہت عظیم رہنما ہیں اور آپ نے جو ہے وہ
بیٹھ کر قوم کے لیے کوئی عظیم قربانی دے دی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امیج بلڈنگ میں صرف آتی ہیں. ہاں اگر ویسے یہ ایکسٹینشن والا معاملہ نہ ہو اور یہ اس طرح کسی اعلیٰ عہدے پر نہ ہوں پھر آپ کریں تو سارے یہ اپریشیٹ کریں کہ بالکل کسی کے پاس اگر ایک مرلہ بھی زمین ہے اور اگر کوئی کسی کو بہتری کے کام کے لیے وقف کرتا ہے تو اس کی تو سب تعریف ہی کریں گے. لیکن جہاں مقصد یہ ہو کہ امیج بلڈنگ کرنی ہے تو پھر وہاں پر ایسی چیزوں کو جو ہے وہ صرف تنقید ہی ملتی ہے جیسے کہ اس وقت بھی ہو رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ جو سروے کا میں نے ذکر کیا وہاں پر کیا ہوا. یہ آپ کو جی بتائیں ایک جو سروے ہے پلس کنسلٹنٹ والوں کا وہ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے جو اعداد و شمار دیے ہیں وہ کوئی اتنے حیران کن نہیں ہے میرے لیے. تو اس لیے کہ مجھے پتہ ہے آس پاس جو لوگ جس طرح سے اور ہم خود بھی ایون جس طرح سے گزارے کر رہے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں کیا حالات ہیں اور کس طرح کیا جو ہمارا بجٹ اور خرچہ ہے وہ کس طرح آپس میں میچ ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ جی 74% جو افراد ہیں اس وقت ملک میں وہ اپنی آمدنی سے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. دیکھیے 74% یعنی آپ کی جو ایک طرح سے 3/4 لوگ ہیں وہ تو اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی کے ساتھ میچ ہی نہیں کر پا رہے. یعنی آمدن کم ہے، انکم کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں. پھر یہی بتاتے ہیں کہ اگر ہم خالی پچھلے مہینے کی بات کریں تو 59% افراد نے گھر میں اپنی جو ضروریات کی چیزیں وہ کم خریدیں اور اس طرح سے اپنے گھر کا جو خرچہ ہے وہ مینیج کیا. یعنی جب ظاہر آمدنی کم تھی خرچے زیادہ تھے تو کیسے مینیج کیا کہ بہت ساری ضروری چیزیں جن کو ان کو لگتا تھا کہ شاید اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ روک لیا اور وہ نہیں خریدیں اور اس طرح سے کسی بھی طرح اپنا جو پورا مہینہ ہے وہ گزارا کیا. 39% افراد ایسے تھے جن کا پھر بھی اگر گزارا نہیں ہوا تو انہوں نے ادھار لیا. یعنی ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ چلو یہ اس دفعہ ہم نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ چیز نہیں کرتے اور چلو جی ہمارا گزارا ہو جائے. لیکن جہاں پر آپ پہلے ہی صرف کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر یا بجلی کے بل کے اوپر ہی خرچہ کر رہے ہوں پھر آپ کس چیز کو کم کریں گے. تو یہ وہ لوگ تھے بیچارے جنہوں نے پھر ادھر ادھر سے لوگوں سے پکڑ کے اور ادھار لے کے قرض لے کر اپنا مہینہ گزارا. پھر کچھ ایسے تھے جن کو پتا تھا کہ ان کو تو کوئی قرض بھی نہیں دے رہا یا وہ لینا نہیں چاہتے تھے تو اس صورت میں انہوں نے پارٹ ٹائم کام کیا اور یہ تعداد 11% لوگوں کی تھی جنہوں نے اپنی مین جاب کے ساتھ کچھ ایکسٹرا کام کیا، اپنے آرام کو قربان کیا، اپنی فیملی ٹائم کو قربان کر کے اور انہوں نے ایکسٹرا پیسے کمانے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح سے آمدن اور خرچے پورے ہو جائیں. اور پھر آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ صرف 26% لوگ ایسے تھے جن کا انکم اور جو خرچہ تھا وہ کسی طرح مینیجیبل تھا لیکن انہوں نے بھی یہ شکایت کی کہ وہ کچھ بھی بچا نہیں سکے، یعنی کچھ سیونگ نہیں کر سکے، وہ بچت نہیں کر سکے. تو یہ صورتحال میں ہے اس وقت عوام پاکستان کہ جو اپنے خرچے اور آمدن کو بالکل مکمل طور پر بیلنس نہیں کر پا رہے اور ان میں اتنی بڑی تعداد یعنی 74% جو لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ اس پہ لائی کر رہے ہیں جا کے بیچارے کہ جو بے بس ہیں اس مہنگائی کے ہاتھوں، اس حکمران اتحاد کے ہاتھوں. اور ان کی آپ اسمبلی میں آج تقاریر دیکھیں. آج شازیہ عمری صاحبہ گلا پھاڑ کے لگی ہوئی تھی کہ جی اپوزیشن کو تو صرف ایک شخص کی پرواہ ہے، عمران خان کی رہائی کی بات ہر وقت کرتے رہتے ہیں آ کے. یہاں لوگوں کو یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا، بجلی کے بل ہیں، کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، رہنے کو مکان نہیں مل رہا، کپڑا نہیں بدن پر، اور یہ لوگ صرف ایک بندے کا آ کے ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو شازیہ عمری صاحبہ سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ بھائی روٹی کپڑا اور مکان کس کا نعرہ تھا؟ اور 35-40 سال سے آپ لوگ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں. تو چلیے آپ پورے ملک کو نہیں دے سکے تو کم از کم اپنے صوبے میں ہی آپ کو یہ پرووائڈ کر دینا چاہیے تھے اتنے سالوں کی حکومت کے بعد. پھر بھی اگر آپ نے یہ آ کے رونے کہ ہائے ہائے لوگوں کو یہ نہیں ملا تو پھر سب سے پہلے تو کٹہرے میں آپ لوگ خود آئیں گے کہ جو حکمران ہے اتنے سالوں سے کہ پھر آپ نے کیا کیا. یہ تو خود آپ کے اپنے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ لوگ کیوں اس حکومت میں رہتے ہوئے بھی اس حالت تک لوگوں کو لے آئے ہیں کہ آج خود آپ گلے پھاڑ کے بتا رہے ہیں کہ جی کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بھائی کچھ نہیں ہے تو پھر جائیں آپ یہاں سے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں میں؟ جب آپ کچھ ڈیلیور ہی نہیں کر سکتے تو کیوں یہاں پر آ کر بھاری مراد لے رہے ہیں اور تنخواہیں لیتے ہیں اور سارے پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں؟ نہیں اگر آپ کر سکتے تو پہلے تو اپنی ذمہ داری اٹھائیں نا. پھر اس کے بعد اپوزیشن کی بھی بات کرتے ہیں کہ ان کو بات کس کی کرنی چاہیے کس کی نہیں. تو یہ صرف وہاں پر آپ جا کے قانون سازیاں کرتے ہیں، عوام کے لیے کرتے ہیں. یہ جو 5-6 مہینے میں آپ لوگوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے کس کے لیے قانون سازی کی ہے؟ بجٹ تو آپ نے اپروو کر دیا، وہ بجٹ ظالمانہ بجٹ جس نے عوام پر ٹیکس لگائے وہ تو آپ نے اپروو کر دیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنی قانون سازیاں ہو رہی ہیں جو صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر حکومت کو دوام دینے کے لیے ہو رہی ہیں اس میں آپ پورا ان کا ساتھ دے رہے ہیں.
اور ادھر آ کے آپ رونا رو رہے ہیں کہ عوام کی بڑی فکر ہے آپ کو اگر عوام کی فکر ہوتی تو آپ بجٹ کیوں منظور کرتے؟ ایک ایسا ظالمانہ بجٹ جس میں آپ کو پتہ تھا کہ سارا بوجھ عوام پہ آ رہا ہے، تو کیوں آپ نے منظور کیا، کیوں ووٹ کیا آپ نے؟ تو سب سے پہلے تو اس بات کا سوال کا جواب دینا چاہیے، لیکن اس کا جواب کوئی ہے نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو صرف گلے پھاڑنے آتے ہیں اور آ کے عوام کا رونا آتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ ثابت کر سکیں، منافقت کر سکیں کہ جی ہمیں عوام کا بڑا درد ہے۔ عوام کا درد اگر آپ کو ہوتا تو آج آپ اس طرح یہاں اس نون حکومت کے ساتھ جو اس نے یہ سارا بجٹ اس طرح سے پروڈیوس کیا اور بنایا اور منظور کروایا، اس کے برابر نہ آپ بیٹھے ہوتے۔ بہرحال جی یہ آج ساری کہانی رہی۔ قومی اسمبلی میں سخت تقاریر بھی ہوئیں آج۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بڑی باتیں کی اور شہباز شریف صاحب سے کہا کہ آپ بھی ذرا حسینہ واجد سے فون کر کے پوچھ لیں کہ کس طرح بھاگنا ہے اور کیسے بھاگنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں پہ بھی بظاہر یہ وقت بڑا جلد آنے والا ہے۔ اور آج خاص نظر آ رہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، چاہے وہ زرتاج گل صاحبہ کی ہو سپیچ یا پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی ہو یا بیرسٹر گوہر کی ہو اور لوگوں کی ہو، چکزئی صاحب کی ہو، بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ کل کے جلسے نے ایک نئی روح پھونک دی ہے اور ان تمام لیڈران میں آج ایک الگ سے اعتماد نظر آ رہا تھا، بڑی دھواں دھار تقاریر کر رہے تھے۔ تو یہ سب بیسکلی کیا تھا؟ یہ بیسکلی تھا عوام کا اعتماد۔ جب عوام کل باہر نکلی ہے ان کے لیے، ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو ان کے اندر بھی ایک نیا ہمیں جوش جذبہ نظر آ رہا تھا آج تقاریر کی صورت میں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اعتماد ہے، جو کوئی بھی حکومت چلانے کا اخلاقی جواز ہے، وہ صرف ان لوگوں کے پاس ہی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے، جس کے پیچھے جمہور ہے۔ باقی آپ زور زبردستی سے کتنی دیر چلا لیں گے؟ ہم بھی یہیں پہ ہیں، آپ بھی یہیں پہ ہیں، دیکھ لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔